महल से बाहर आते ही शाह बहराम, ज़ारिया और महर अंगेज़ ने देखा किसको देखा? नूरानी बाबा को। और नूरानी बाबा के साथ वहाँ का बादशाह और वहाँ के दीगर लोग भी थे। उसने देखा कि वो तमाम लोग जो है वो बोने नहीं रहे थे बल्कि अपनी असल हालत में आ चुके थे। जैसे ही नूरानी बाबा इनके करीब पहुँचे, इन्होंने नूरानी बाबा को गले से लगा लिया। यानी शाह बहराम ने आगे बढ़कर नूरानी बाबा को गले से लगा लिया और उसे खुशखबरी सुनाई कि हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। हमने कम्बलाग जादूगर की फ़ौज को भी मार दिया है और कम्बलाग जादूगर के वो 4 खतरनाक देव भी ख़त्म कर दिए हैं। नूरानी बाबा ने कहा कि ये उसी की वजह से हुआ है कि जैसे ही तुम लोगों ने उसके सिपाहियों को मारा है और उसके देवों को ख़त्म किया है, उसका आधा तिलिस्म ख़त्म हो गया है और उसका आधा तिलिस्म ख़त्म होने के साथ ही साथ हम लोगों के कद दोबारा से बड़े हो गए हैं और हम लोगों की बस्ती भी जो है वो दोबारा से आज़ाद हो गई है। हत्ता कि सफ़ेद महल जो था वो भी ज़ाहिर हो चुका है और सफ़ेद पानी का चश्मा भी ज़ाहिर हो चुका है। लेकिन अभी उसका आधा जादू ही टूटा है, बाकी का उसका आधा जादू अभी बाकी है और वो उसको तब ख़त्म कर सकेंगे और उसका जो आधा जादू है तब ख़त्म हो सकेगा कि इसी महल में एक शैतान का बुत है, जिसका बाकी सारा जिस्म तो इंसान की तरह है लेकिन उसका सर गधे की तरह और उसके मुंह के अंदर बड़े-बड़े जो है वो दांत हैं और अजीब से नुकीले से दांत हैं। अगर उस बुत को तलाश करके ख़त्म कर दिया जाए तो जादूगर कम्बलाग कभी भी दोबारा इस नगरी में कदम नहीं रख सकेगा और उससे यहाँ से इस नगरी से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। वो अगर यहाँ पर इस नगरी में आने की कोशिश करेगा तो फिर वो जलकर खाक हो जाएगा, क्योंकि उसका जादू उसी के गले पड़ जाएगा और वो जादूगर होने के नाते यहाँ इस नगरी में दाखिल नहीं हो सकेगा। नूरानी बाबा की बात सुनकर महरंगेज़, शाह बहराम और ज़ारिया ने कहा, हमने जब इस महल की तलाशी ली थी तो तब हमने एक तहखाने में ऐसा ही बुत देखा था जैसा कि आप हमें बता रहे हैं। चले महल के अंदर चलते हैं और अल्लाह का नाम लेकर हम तीनों और आप भी हमारे साथ मिलकर उस बुत को तोड़ देते हैं, ताकि उस बुत के टूटने के साथ ही कमलाग का जादू भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब सब लोग उस तहखाने की तरफ बढ़ने लगे जो तहखाना उस बुत के लिए मखसूस था, जहाँ पर कम्बलाग छुप करके शैतान की इबादत किया करता था। थोड़ी ही देर में सब लोग उस तहखाने के पास पहुंच गए और जब वो तहखाने में उतरे तो उन्होंने वहां पर वाकई ही गधे की शक्ल का एक इंसान नमा बुत देखा, जो कि बहुत ही बड़ा था। उस बुत को सब ने मिलकर तोड़ दिया और फिर थोड़ी ही देर में वो बुत रेजा रेजा होकर जमीन पर बिखर गया। जैसे ही वो बुत जमीन पर बिखरा वो महल हिलने लगा। नूरानी बाबा ने सबको वहीं पे खड़े रहने के लिए कहा और उन सबको बताया कि थोड़ी देर के लिए ये कैफियत रहेगी और फिर ये महल जो कि मनहूसियत की अलामत है और स्याह काला महल है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में उस महल का रंग और रूप ही तब्दील हो गया और वो भी एक आलीशान महल की शक्ल में तब्दील हो गया। ये सब सूरत हाल देख करके वो लोग वहाँ से बाहर निकल आए और अब उन्होंने देखा कि वहाँ की तो बस्ती ही बदल चुकी थी, वहाँ का रहन सहन ही बदल चुका था। वहाँ पर हर तरफ हरियाली थी और हर तरफ खूबसूरती और सब्जा ही सब्जा लहरा रहा था। नूरानी बाबा के साथ चलते हुए शाह बहराम, ज़ारिया और महर अंगेज़ उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर वो सफ़ेद पानी का चश्मा था, जो कि बादशाह के बाग से जारी हो रहा था। बादशाह के हुक्म से, यानी बादशाह की इजाज़त से, उन लोगों ने वो सफ़ेद पानी भी बोतल में डाल लिया। अब उनके दरमियान एक छोटी सी बहस छिड़ गई कि ये पानी 5 हैं या 6 हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था ज़ारिया को कि ये पानी 6 हैं और हमें अब आखिरी पानी के सफ़र के लिए रवाना होना है, जिसका दरवाज़ा उसी सफ़ेद पानी में ज़ाहिर हो चुका था और अब ये काले रंग के पानी का दरवाज़ा था, यानी ये स्याह दरवाज़ा था। तो लेकिन शाह बहराम कह रहा था कि जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, हम लोगों ने ये सफ़ेद पानी जो है, ये 5वां पानी जो है, इसको हमने जो है इस बोतल में कैद किया है। नूरानी बाबा इतनी इनकी बहस सुनकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पानी 6 रहे हों या 5 रहे हों, यहाँ से कम्बलाग का जो तुम लोगों ने सफाया किया है और ये सफ़ेद पानी हासिल किया है, इसके बाद अब तुम लोगों की आखिरी मंजिल ये काला पानी ही है। ये काला पानी जब इसमें
باقی کے پانیوں میں مل جائے گا تو اتنی طاقت جو ہے اس پانی میں آ جائے گی کہ اس پانی کو اگر تم لوگ جا کر پری حسن بانو کے اوپر پھینک دو گے تو پری حسن بانو اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گی اور وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جس طلسم میں وہ گرفتار ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کالا پانی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہی تم لوگوں کا آخری مشن ہے اور یہی تم لوگوں کا آخری مقصد ہے۔ کالا پانی کی حفاظت ایک افریت کرتی ہے اور وہ ایک ایسی افریت ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، حتیٰ کہ تلوار سلیمانی بھی اس پر بے اثر ہے۔ مہر انگیز نے تلوار سلیمانی کی طرف دیکھا اور حیرت انگیز لہجے میں بولی، کیا تلوار سلیمانی بھی اس افریت پر بے اثر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تلوار سلیمانی تو ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے آگے بڑی سے بڑی جنات، بڑے سے بڑا دیو اور بڑی سے بڑی طاقت نہیں کھڑی رہ سکتی، لیکن یہ تلوار سلیمانی جو ہے یہ اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تو بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے۔ اب نورانی بابا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تمہارا مقابلہ جس سے ہونے جا رہا ہے اسے تلوار سلیمانی اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ تلوار سلیمانی اس کو نقصان پہنچاتی ہے کہ جو برائی کے راستے پر ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کالے پانی کا جو محافظ ہے، نہ ہی وہ برائی کے راستے پر ہے اور نہ ہی وہ برا ہے۔ اس کی تمام تر طاقت، اس کی تمام تر قوت، اس کی تمام تر علم وہ لوگوں کی بلائی کے لیے ہے۔ اب شاہ بہرام نے کہا، یہ کیسی بلائی ہے جس میں وہ کالے پانی کا محافظ ہے اور وہ کالا پانی کسی کو لینے نہیں دیتا، اور یہ تو پھر برا انسان ہوا، یا پھر جو بھی افریت ہے وہ تو بری ہوئی۔ نورانی بابا نے کہا، نہیں، تم لوگ نہیں جانتے، اس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے، اسے قرآن کا بھی علم ہے، اسے ہر قسم کے علم پہ عبور حاصل ہے۔ تلوار سلیمانی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ وعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تلوار سلیمانی سے امن دیا ہے، اس لیے تلوار سلیمانی اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی تمہیں اس کا خاتمہ نہیں کرنا ہے، تمہیں صرف کالا پانی حاصل کرنا ہے جس کا وہ محافظ ہے، اور کالا پانی اس کی اجازت کے بغیر تم لوگ نہیں لے سکتے۔ اگر ہم لوگ اس کا کالا پانی نہیں لے سکتے اور اس کی اجازت کے بغیر ہم کالا پانی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم لوگ اس کالے پانی کو کیسے حاصل کریں گے؟ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی افریت ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کا کیا کر سکتا ہوں، ہمیں اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ کالا پانی جو ہے ہم لوگ نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ نورانی بابا نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ کالا پانی آپ لوگوں کو نہیں دے گا۔ جب تک آپ لوگ کالا پانی حاصل نہیں کریں گے، پری حسن بانو آزاد نہیں ہوگی۔ وہ ویسے تو ایک نیک چیز ہے، ایک نیک افریت ہے، لیکن کالا پانی کے معاملے میں وہ بے حد سخت ہے۔ اگر کالا پانی اس نے نہیں دینا تو آپ لوگوں کو نہیں دینا۔ ہاں، ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لوگ کالا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس سے مختلف محاذ پر پھنسانا ہوگا۔ وہ مختلف محاذ پر پھنسانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو اپنی طرف لگائے اور تم دونوں میں سے کوئی جا کر کے کالا پانی حاصل کر لے۔ ہاں، اگر وہ اس طریقے سے بھٹک جائے گا تو پھر تم لوگ کالا پانی آسانی سے حاصل کر سکو گے۔ یعنی کالا پانی حاصل کرنے کے لیے اس کو بھٹکانا لازمی ہے۔ تم میں سے ایک اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور دو جو ہیں وہ کالا پانی تلاش کریں، اور کالا پانی کو تلاش کر کے وہ پری حسن بانو تک پہنچ کر پانی سارے ملا کر اس کو پری حسن بانو پر پھینک دیں۔ شاہ بہرام نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک افریت ہے جو کہ بہت زیادہ علم رکھتی ہے اور جو ہی بہت زیادہ مسلمان بھی ہے، قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، تلوار سلیمانی سے بھی اس کو امن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور ہم اس سے تو کالا پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں اس کے ساتھ لڑنا کس کو ہے، اور کون دو ہیں جو جا کر کے کالا پانی تلاش کریں گے؟ نورانی بابا نے کہا کہ میں تو بہت مختصر سی بات جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں صرف اس کا نام اور کالا پانی تمہیں کہاں ملے گا یہ بتا سکتا ہوں۔ تو زاریہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں بتائیے کہ ہمیں اس کا نام کیا ہے اور ہمیں کالا پانی کہاں پر ملے گا۔ اس نے کہا، اس کا نام ساحل ہے، وہ ایک بہت بڑی افریت ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے، اور کالا پانی تمہیں وہیں اسی گاؤں میں ملے گا، اسی علاقے میں ملے گا جہاں پر پری حسن بانو قید ہے۔
یعنی اب تم لوگ جب اس سفید پانی سے اس کالے دروازے میں چھلانگ لگاؤ گے تو تم لوگ وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے تم لوگوں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ زاریہ نے کہا ساحل کو تو ہم جانتے ہیں، ساحل تو ہماری مدد کر رہا تھا اور اس سفر پر ہمیں ساحل نہیں بھیجا ہے۔ نورانی بابا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ساحل نے اس سفر پر بھیجا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساحل تمہیں پانی نہیں دے گا۔ کالا پانی کا وہ محافظ ہے اور کالا پانی کا وہ محافظ ہے اور کالا پانی کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے، وہ اپنے فرض سے غداری نہیں کر سکتا۔ وہ تم لوگوں کے ساتھ ضرور ہے، اس نے تمہاری مدد ضرور کی ہے، لیکن وہ بہرحال تم لوگوں کو کالا پانی لینے کے لیے نہیں دے گا، اور تم لوگوں نے اس سے کالا پانی کیسے حاصل کرنا ہے اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ شاہ بہرام کو اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی اور اس بار تلوار سلیمانی شاہ بہرام استعمال کرے گا۔ تلوار سلیمانی سے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ ساحل کے ساتھ جنگ کرے گا تو ساحل کو اس تلوار سے زخم آئیں گے یا پھر خراش نما زخم آئیں گے جو کہ ساحل کو تھوڑا سا نقصان ضرور پہنچائیں گے، اور اس دوران پری حسن بانو کے لیے تم لوگ یعنی زاریہ اور مہر انگیز تم دونوں پانی ڈھونڈو گی۔ پانی اسی گاؤں میں ملے گا جس گاؤں سے تم لوگوں نے پری حسن بانو کے لیے یہ پانی کا سفر آغاز کیا تھا۔ سب کی بات سمجھ میں آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں جو ٹکرانا ہے وہ ساحل سے ٹکرانا ہے اور یہ ہمارا آخری ٹکراؤ ہوگا۔ ساحل کی طاقت کا اندازہ جو ہے وہ زاریہ اور شاہ بہرام کو تو بڑی اچھی طرح سے تھا۔ ساحل نے کئی مقامات پر ان کی مدد کی، جب بھی ان کی یادداشت پہ فرق پڑا یا جب بھی وہ کسی مصیبت میں پکڑے گئے، وہ کسی نہ کسی روپ میں آ کر کے ان کی مدد کر کے گیا۔ لیکن اب ساحل کے ساتھ ہی ان کو ٹکرانا تھا اور یہ آخری منزل تھی۔ اگر یہ کالا پانی جو کہ ساحل کی حفاظت میں تھا اگر ان کو مل جاتا تو اس کے بعد سے یہ پانی مکس کرنے کے بعد پری حسن بانو اس طلسم سے آزاد ہو جاتی۔ اب پری حسن بانو کو اس طلسم سے آزاد کروانے کے لیے جہاں ان لوگوں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے اور اتنا کچھ ان لوگوں نے سہا تھا، وہاں پر ان لوگوں کو اب اس کالے پانی کو حاصل کرنا تھا۔ اس لیے اب ساحل کو للکارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ سب نے نورانی بابا سے اور بادشاہ سے اور دیگر لوگوں سے اجازت طلب کی، اور پھر زاریہ، مہر انگیز اور شاہ بہرام نے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہماری ہوگی کیونکہ ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہم لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ سوچ کر کے وہ اس کالے دروازے میں کود گئے جو کہ اس سفید پانی کے چشمے میں نمودار ہوا تھا۔ اس بار بھی وہ حسب معمول ایسے ہی ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ہم بہت ہی زیادہ گہرائی میں چلے جا رہے ہیں، اور اس گہرائی میں وہ چلتے چلے جا رہے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ کہاں پر رکیں گے، لیکن اتنا ان کو بہرحال معلوم تھا کہ وہ اسی علاقے میں اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر پری حسن بانو قید ہے۔ آخر کار وہ رک گئے۔ جیسے ہی وہ رکے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اب جو زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی تھی وہ دوبارہ ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے۔ وہ رک گئے اور رکنے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا، کیونکہ وہ اس بات کی تسلی کرنا چاہتے تھے کہ کیا وہ لوگ اکٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو صرف شاہ بہرام ہے، زاریہ کا اور مہر انگیز کا وہاں پر ارد گرد میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال شاہ بہرام نے اپنے آپ کو اسی جنگل میں پایا جس جنگل کی ایک چھوٹی سی کٹیا میں ساحل سے اس کی آخری بار ملاقات ہوئی تھی، اور ساحل نے ایک انسان کے روپ میں جو کہ ایک جنگلی نما انسان بنا ہوا تھا اس کو اس مشن پر بھیجا تھا۔ شاہ بہرام کو پتا تھا کہ اگر ساحل نے اسے یہاں سے بھیجا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ساحل اب بھی اس جنگل میں موجود ہو اور یہاں پر وہ ساحل اسے مل جائے۔ شاہ بہرام نے اپنی تلوار کو چیک کیا تو اب اس کے پاس جو تلوار تھی وہ اپنے والی نہیں تھی، بلکہ اب اس کے میان میں جو تلوار تھی وہ تلوار سلیمانی تھی۔ اسے اس بات کی فکر تھی کہ مہر انگیز اور زاریہ کہاں پر ہیں، لیکن وہ مہر انگیز اور زاریہ سے زیادہ اس بات کو لے کر کے فکر مند تھا کہ اب اسے ساحل کو للکارنا ہے، اور اس کا مقابلہ اب ساحل جیسی عفریت کے ساتھ ہے جس کی طاقت کا اندازہ شاہ بہرام کو خود بھی تھا۔ ساحل کوئی عام دیو نہیں تھا یا کوئی ایسا دیو نہیں تھا کہ جسے شاہ بہرام بڑی آسانی سے مار سکتا، لیکن بہرحال شاہ بہرام بھی تلوار کا دھنی تھا اور اچھی طریقے سے تلوار کو چلانا جانتا تھا۔
وہ ساحل کو اگر مار نہ بھی سکا، کیونکہ تلوار سلیمانی بھی ساحل کو مار نہیں سکتی تھی، تو وہ کم از کم اسے تھوڑا زخمی کر سکتا تھا یا اس کے جسم پر کچھ خراشیں ضرور لگا سکتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کالے پانی میں داخل ہونے کے بعد، یعنی کالے پانی کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد، مہر انگیز اور جو زاریہ ہیں وہ یہاں پر نمودار نہیں ہوئی تھیں۔ شاید ان کی ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ انہوں نے کالے پانی کے چشمے کو تلاش کرنا ہے، شاید اسی لیے ساحل کے قریب صرف شاہ بہرام ظاہر ہوا تھا جو کہ اسے للکارنے والا تھا، اور زاریہ اور مہر انگیز نے کالا چشمہ جو ہے اسے تلاش کرنا تھا۔ وہ شاید ظاہر تو ہو چکی تھیں، لیکن ان کا ظاہر ہونا کسی اور جگہ پر تھا۔ اب یہی سوچ کر کے ساحل کو تلاش کرنے کے لیے شاہ بہرام جو ہے اسی کٹیا کی طرف بڑھا اور پھر اس کٹیا میں داخل ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ کٹیا بالکل خالی تھی، اور یہ وہی کٹیا تھی جہاں پر اس کی آخری بار ساحل سے ملاقات ہوئی تھی۔ ساحل جو کہ ایک عفریت تھا، ایک دیو تھا، جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، لیکن وہ انسانی روپ میں بھی 7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے دیو والے روپ میں آئے گا تو پتہ نہیں اس کا قد کیسا ہوگا، اور اس کا مقابلہ شاہ بہرام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اسی بات کو لے کر کے شاہ بہرام ادھر ادھر جنگل میں ساحل کو تلاش کرنے لگا، کیونکہ وہ جلد اور جلد یہ کام کرنا چاہتا تھا کہ وہ ساحل کو للکارے، اور ساحل کو للکارنے کا مقصد یہ تھا کہ ساحل اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کہیں ایسا ہو گیا کہ اس نے زاریہ اور مہر انگیز کو تلاش کر لیا تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ اس پانی کی حفاظت اس پر فرض تھی اور اس کے لیے وہ ان کی جان لے سکتا تھا۔ اس لیے زاریہ اور مہر انگیز کی زندگی بچانے کے لیے جلد از جلد شاہ بہرام کا ضروری تھا کہ وہ ساحل کو تلاش کرے۔ یہ جنگل میں گھومتا پھرتا ساحل کو تلاش کر رہا تھا۔ ادھر وہ جو گاؤں تھا، وہ جو جگہ تھی جہاں پر پری حسن بانو قید تھی، جو ایک محل تھا، جس کمرے میں پری حسن بانو قید تھی، اس محل کے بالکل نزدیک، سمجھ لو اس محل کے دروازے کے قریب، جو کہ مین دروازہ تھا اس محل میں اندر انٹر ہونے کا، مہر انگیز اور زاریہ وہاں پر ظاہر ہوئی تھیں، اور ظاہر ہوتے ساتھ ہی زاریہ نے مہر انگیز کو اپنے ساتھ اندر محل میں چلنے کا کہا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے میں پری حسن بانو موجود تھی، تو اس نے دیکھا کہ پری حسن بانو جو ہے اس کا قد گھٹ گھٹ کر بہت ہی چھوٹا رہ گیا تھا۔ شاید جس دوران یہ اپنے سفر میں تھے، پری حسن بانو کا قد گھٹتا رہا تھا۔ پری حسن بانو کو زاریہ نے پکارا، لیکن اس نے کوئی آواز نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا، یعنی اب بھی وہ اسی حالت میں تھی کہ وہ ان کو دیکھ اور سن نہیں سکتی تھی۔ اس کا قد گھٹتے گھٹتے بہت ہی چھوٹا رہ گیا تھا، تقریباً فٹ بھر کی وہ رہ چکی تھی، اور یہی فٹ بھر اگر ختم ہو جاتا تو پھر اس کی زندگی بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جاتی۔ اس لیے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے نہ ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کے ختم ہونے سے پہلے وہ پانی جو کالا پانی ہے، جس کی خاص اہمیت اس سفر کے لیے ہے، اس کو بھی ملا کر کے اس کا سارے پانیوں کے ساتھ اس پر چھڑک دیا جائے، تاکہ وہ طلسم، جس طلسم میں پری حسن بانو گرفتار ہو چکی ہے، وہ طلسم ٹوٹ جائے۔ جیسے ہی وہ طلسم ٹوٹے گا اور پری حسن بانو آزاد ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساری اس کہانی کی جو داستان ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شاہ بہرام کو پری حسن بانو مل جائے گی، زاریہ اپنے ملک واپس چلی جائے گی پرستان، اور مہر انگیز کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا اپنے ملک واپس لوٹ کر جانے کا۔ اس سارے سفر کے دوران مہر انگیز کو بھی ساری حقیقت کی سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی شادی کسی سے بھی نہیں ہوئی ہے، جو بھی اس کی شادی ہوئی تھی وہ ایک من گھڑت شادی تھی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ جلد از جلد اپنے وطن پہنچنا چاہتی تھی، اپنے لوگوں میں پہنچنا چاہتی تھی، اور وہاں پر جا کر ان سب کو بھی اس حقیقت سے اور اس عجیب و غریب داستان سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جائے اور اپنے گھر والوں کو یہ داستان سنائے، جو اتنی عجیب و غریب داستان اس کے اپنے ساتھ گزر رہی تھی، جس کا وہ خود حصہ تھی، لیکن اسے اس چیز کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کی کیا داستان ہے، اور پتہ نہیں اس کے اپنے لوگ بھی، اس کے گھر والے بھی اس بات پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ اس داستان کو سنانا ضرور چاہتی تھی اور اپنے گھر واپس ضرور جانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اب اس کے نصیب میں آگے کیا لکھا تھا۔
زاریہ کی کوششوں کے باوجود بھی جب پری حسن بانو کی طرف سے کچھ بھی جواب موصول نہیں ہوا اور زاریہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ پری حسن بانو اپنی پہلی والی کیفیت میں ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ بدتر حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے صرف 1 فٹ کے قریب رہ گیا ہے۔ اب اگر یہ 1 فٹ کا قد بھی اس کا ختم ہو گیا تو پری حسن بانو کی موت یقینی ہے، اور پری حسن بانو کی موت سے سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ شاہ بہرام اور زاریہ کو ہونے والا تھا۔ پتہ نہیں باقی لوگوں کو دکھ ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال زاریہ اور شاہ بہرام دونوں ہی ٹوٹ جاتے، کیونکہ دونوں ہی پری حسن بانو سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور دونوں ہی اس کی محبت کی خاطر اتنی تکلیفیں جھیل کر یہاں تک پہنچے تھے۔ پری حسن بانو اور زاریہ کی محبت یہ اب کی نہیں تھی، یہ تو اس وقت کی محبت تھی جب دونوں بہت چھوٹی تھیں، اور اب تو ان دونوں کی اتنی زیادہ گہری دوستی ہو چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی تقریباً ہر بات جانتی تھی۔ مہر انگیز نے زاریہ کو خیالات کی دنیا سے بیدار کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے کہا کہ چلو یہاں سے نکلو، جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگوں کو کالا پانی تلاش کرنا ہے۔ وہاں سے نکل کر کے دونوں نے اس محل کے ارد گرد کی سارے جگہ گھومنی پھرنی شروع کر دی۔ ہر علاقے میں ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پری کیونکہ زاریہ ایک پری تھی، اس لیے اب وہ اپنے پری ہی کے روپ میں تھی اور وہ اپنے پری کے روپ میں اپنے ساتھ مہر انگیز کو بھی اڑاتی ہوئی لے کے جا رہی تھی، اور ہر جگہ پر دونوں پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی ایسا پانی کہ جو کالا پانی ہو، جس کا کالا چشمہ ہو یا کوئی کالا کنواں ہو، لیکن وہ ان چیزوں میں مکمل ناکام ہو رہے تھے۔ ادھر شاہ بہرام جو ہے وہ اس جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا، اور شاہ بہرام کی پوری کوشش تھی کہ وہ ساحل کو تلاش کرے۔ آخر میں جب اس نے دیکھا کہ ساحل اسے کسی بھی صورت میں اس جنگل میں دکھائی نہیں دے رہا، تو اس نے ساحل کو باقاعدہ آوازیں لگانی شروع کر دیں اور اس نے ساحل کو بلانا شروع کر دیا۔ ساحل کو جب اس نے آوازیں لگانی شروع کی تو اس کا واقعہ ہی اثر ہوا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں کی زمین جو ہے وہ تھوڑی سی کانپنے لگی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ زمین جو ہے کسی زلزلے کی زد میں ہے۔ تھوڑی دیر اور گزری تو وہاں پر تیز آندیاں چلنے لگیں، اور یہ ایک خونی آندھی تھی جو کہ سرخ رنگ کی تھی۔ اس سرخ آندھی نے شاہ بہرام کو اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا، اور اس قدر شاہ بہرام کو اس نے پٹکا کہ شاہ بہرام کو اپنے وجود پر کچھ قابو نہ رہا۔ جب تک آندھی تھمی اس وقت تک شاہ بہرام کے جسم پر پہنا ہوا لباس چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شاہ بہرام کی تلوار کہیں تھی اور شاہ بہرام خود کہیں تھا، اور پھر جیسے ہی یہ آندھی اور طوفان رکا تو شاہ بہرام کے سامنے ایک لمبا تڑنگا نوجوان آ کر ظاہر ہو گیا، جس کا قد 7 فٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ وہ انسانی شکل میں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط لوہے کی چٹانیں محسوس ہوتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں باقی بہت بڑی عفریت ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، ساحل تھا، وہی ساحل جو 3 مرتبہ ان کی مدد کر چکا تھا، 3 مرتبہ وہ ان کے کام آ چکا تھا، لیکن آج اس کی اپنی جان پر اور اس کے اپنے فرض پر بن آئی تھی، اس لیے وہ ان کو کالا پانی نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی آندھی اور طوفان تھما، شاہ بہرام نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس آندھی اور طوفان نے شاہ بہرام کی حالت واقعی بری کی تھی، لیکن وہ اس قدر زیادہ مصیبتیں جھیلنے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اس سے یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ بری نہیں لگتی تھیں۔ اس لیے شاہ بہرام کی اس کیفیت میں بھی وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے ساحل کو پیار سے للکارا۔ اس نے کہا، ساحل دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ پری حسن بانو ٹھیک ہو جائے، اور پری حسن بانو کے ٹھیک ہو جانے کے لیے مجھے کالے پانی تک پہنچنا ضروری ہے، اور کالا پانی جو ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اس کے محافظ ہو، اور تم مجھے کسی بھی صورت میں کالا پانی نہیں لینے دو گے۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تم سے جھگڑا نہ کرنا پڑے، اور مجھے تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ کرنی نہ پڑے، تو تم مجھے کالا پانی جو ہے وہ صرف اتنا دے دو کہ میں تھوڑا سا اس کو بوتل میں ملا کر کے پری حسن بانو کے اوپر ڈال کر پری حسن بانو کو ٹھیک کر دوں۔ ساحل نے کہا، جیسے تم اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو، میں بھی اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ کالا پانی جو ہے وہ میں تمہیں کسی بھی شکل میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کالے پانی میں ایک جان بستی ہے۔ اگر کالا پانی تمہیں مل گیا اور اس کو تم نے باقی پانیوں کے ساتھ ملا کر کے پری حسن بانو کے اوپر ڈال دیا، اس کا طلسم ٹوٹ جائے گا، اور جو اس طلسم کو بنانے والا تھا، جس نے تمہارے لیے یہ ساری رکاوٹیں کھڑی کی اور جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ سوچا اور جس کی
بنائی ہوئی ساری معاملات میں تم اب تک الجھ کر یہاں تک پہنچے ہو، جس نے تم لوگوں کو یہ 7 پانیوں کے طلسم میں پھنسایا، جس نے پری حسن بانو کو قید کیا، جس نے پری حسن بانو کو گھٹاتے گھٹاتے اب وہ تقریباً 1 فٹ کی رہ گئی ہے، اس حد تک اس کو پہنچا دیا، اور اس کا وہ طلسم جیسے ہی کالا پانی باقی پانیوں کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پڑے گا تو وہ اس کا طلسم ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا طلسم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہستی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو مجھے اس ہستی کی زندگی کو بچانا ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے لڑوں، اور تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی بیوی کی جان کے لیے لڑو، اس لیے اس بات کو ہم لڑے بغیر طے نہیں کر سکتے۔ اور ہاں یہ یاد رکھو کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زاریہ اور مہر انگیز یہ دونوں مل کر کے کالے پانی کی تلاش کے لیے اسی شہر میں اسی گاؤں میں گھوم رہی ہیں، وہ ہر کنواں ہر ندی ہر نالا ہر جگہ پر کالے پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن یاد رکھو کہ کالا پانی جب تک میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کہاں پر ہے، کسی کو وہ کالا پانی نہیں مل سکتا۔ اگر اس کالے پانی کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں میرا خاتمہ کرنا پڑے گا، میں اپنا خاتمہ ہو جانے پر کالا پانی کا راز افشا کر سکتا ہوں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، لڑنے سے پہلے یا مجھے للکارنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا کہ اس کالے پانی میں کس کی جان بستی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ جس کی جان اس کالے پانی میں بستی ہے اگر وہ بھی ہلاک ہو گیا تو تمہیں اس کا بھی بے حد دکھ ہوگا۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں ابھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تمہارا کوئی اپنا عزیز بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ماں باپ، زاریہ، مہر انگیز، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں ابھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ تم مجھ سے لڑ کر جیت نہ جاؤ۔ اور ہاں، اگر تم نے وہ پانی حاصل کر لیا اور پانی تم نے جا کر کے پری حسن بانو پر ڈال دیا، پری حسن بانو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا وہ محسن مر جائے گا، میں اس کی جان بچانے کے لیے لڑوں گا اور تم اپنی بیوی کے لیے لڑو گے، اس لیے ہم دونوں کی لڑائی ہی حق پر ہے، میں تم پر ایسے وار نہیں کروں گا، تم نہتے ہو، میں تو تم سے نہتا بھی لڑ لوں گا، لیکن تم مجھ سے نہتے نہیں لڑو گے۔ اٹھو اور اپنی تلوار کو اٹھاؤ اور اس تلوار کے ساتھ میرے ساتھ جنگ کرو، شاید اس تلوار کی مدد سے تم مجھے کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سلیمانی تلوار سے مجھے امان حاصل ہے، تو سلیمانی تلوار زیادہ سے زیادہ مجھے تھوڑا سا زخم دے سکتی ہے، لیکن وہ زخم بھی جو میرے جسم پر اس تلوار سے لگے گا خود بخود بھر جائے گا، اس کے بھرنے تک مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن اتنی نہیں کہ جتنی زیادہ تلوار سے کسی اور کو تکلیف ہوگی، اس لیے یہ تلوار میرے لیے امن ہے اور اس تلوار سے مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ شاہ بہرام نے ہمت کی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب اسے اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساحل سے جنگ کرے، اور یہ جنگ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساحل ہار جائے، ساحل کے ساتھ لڑتے لڑتے شاہ بہرام کی اپنی جان جا سکتی تھی، کیونکہ شاہ بہرام کو کسی بھی تلوار سے کسی بھی چیز سے کوئی امن حاصل نہیں تھا۔ شاہ بہرام ایک انسان تھا اور اس کے مقابلے میں لڑنے والا ایک عفریت تھا، ایک ایسا عفریت، اگرچہ اس سے پہلے بھی بہت سارے جن اور دیووں کی شاہ بہرام نے خبر لی تھی، لیکن یہ ان جن اور دیووں کی طرح نہیں تھا، اسے کسی بھی طرح سے مات نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس نے اسے اور پریشان کر دیا تھا یہ کہہ کر کے مہر انگیز اور زاریہ کو کسی بھی طرح کالے پانی کا چشمہ نہیں ملے گا اور نہ ہی کالی پانی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حق پر تھے۔ شاہ بہرام نے تلوار سلیمانی اٹھائی، اسے بلند کیا اور پھر وہ ساحل کو للکار کر اس کے مقابلے پر آ گیا۔ ساحل بھی زیر لب مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے پوری طرح تیار کھڑے تھے۔ ادھر زاریہ اور مہر انگیز اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کالے پانی کا چشمہ، کنواں یا پھر جہاں پر بھی وہ کالا پانی تھا وہ مل جائے، لیکن وہ کالا پانی ان کو کسی بھی شکل میں نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے اڑتے اڑتے اس علاقے کے 2 سے 3 چکر لگا لیے تھے، لیکن کالا پانی تھا کہ ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مہر انگیز نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ غلط ڈھونڈ رہے ہوں، ہمیں کیوں نہ اس محل میں چلنا چاہیے جہاں پر وہ بندی ہے، ہم اس محل میں جا کر کے ڈھونڈیں، شاید ہو سکتا ہے اس محل میں کوئی کالے پانی کا کوئی ایسا راز ہو یا کوئی راستہ یا کوئی سرنگ یا کوئی ایسا کمرہ جہاں پر ہمیں کالا پانی مل جائے۔
یہ بات زاریہ کے دل کو لگی اور دونوں نے اس محل پر دوبارہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ساحل اور شاہ بہرام ایک دوسرے کے سامنے تن کر کھڑے ہو چکے تھے اور پھر شاہ بہرام نے اللہ کا نام لے کر کے ساحل پر حملہ کر دیا، لیکن ساحل اتنی پھرتی سے وہاں سے غائب ہوا کہ جیسے وہ وہاں پر تھا ہی نہیں۔ دوسرے ہی لمحے ساحل جو ہے وہ شاہ بہرام کی کمر کے پیچھے ظاہر ہوا اور اس نے ایک ہی تھپڑ مارا جس سے شاہ بہرام اڑتا